अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिमुस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोहवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। आज इंशाअल्लाह इस किताब का हमारा 16वां हिस्सा बयान होगा। पिछला जो 15वां हिस्सा था उसमें हमने अपने दर्स के मिड में स्टॉप कर दिया था क्योंकि बहुत तवील हो गई थी ऑडियो। तो जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हुकूमत इस्लामी और ख़िलाफ़ इस्लाम क़ानून वज़ा करने का हक़। क्या हुकूमत इस्लामी और वली फ़क़ीह बाज़ मसाले की रियायत के सबब ख़िलाफ़ इस्लाम क़ानून बनाने का हक़ रखते हैं? अगर इसका जवाब मस्बत हो तो फिर हुकूमत इस्लामी और हुकूमत ताग़ूत में क्या फ़र्क रह गया है? क्योंकि हुकूमत ताग़ूत भी मसालिह की बिना पर अहकामात जारी करती है। जैसे लवाइजिश गाने के आला हज़रत हमायूनी ने सफ़ेद इनकलाब में इसका मशवरा दिया था, जो कि अर्ज़ी सिपादानिश हुकूमती अंजुमनें औरतों की इंतखाबात में शिरकत और इसके अलावा पर शामिल था। शाह ने कहा था कि मैं रूह इस्लाम का फ़ुक़हा से बेहतर इदराक रखता हूँ और इस्लाम इन शिशकाना मवारिद से कामयाब है। अलबत्ता ये 6 मवारिद इस्लाम के उसूलों के सरीह मुखालिफ नहीं थे और उनमें से अक्सर का इनक़लाब के बाद मुख्तलिफ़ सूरतों में इजरा अमल में आया। इसके बावजूद आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़वानसरी ने इस दौर में फरमाया था कि इस रेफ़रेंडम में शिरकत करना इमाम ज़माना अलैहिमुस्सलाम के साथ जंग करने के हुक्म के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक जो भी शाह के रेफरेंडम में शिरकत करेगा वो उसकी तरह है जिसने इमाम ज़माना अजल्लाहु फ़रजहु शरीफ के क़ल्ब पर तीर दागा हो। इमाम ख़ुमैनी ने भी अपनी तहरीक का आगाज़ हुकूमती अंजुमनों की मुखालफत से किया। इन 6 मवारिद की मुखालफत की इल्लत ये है कि दरअसल ये काम एक साजिश था कि जिसके ज़रिए से बाज़ दूसरे मज़ाहिब को रस्मियत देकर इस्लाम को मजहब रस्मी के उन्वान से हज़्फ़ करना चाहते थे। हुकूमत के हुकूमती मजालिस के लिए बनाए गए कानून के मुताबिक मुंतखब शुदा अफराद का मुसलमान होना लाजिम नहीं था, यानी ईसाई, ज़रतशी या यहूदी भी मुसलमान अफराद के नुमाइंदे बन सकते थे। इसी के साथ ये मशवरा भी दिया गया था कि जब नुमाइंदा गैर मुस्लिम हो तो फिर कुरान पर कसम खाना और हल्फ लेना लाजिम न समझा जाए, क्योंकि एक यहूदी का कुरान पर कसम खाना बेमाना है। ये कलाम आलमी सकाफ़त की असास की बिना पर एक रोशन तौजी और माकूलियत रखता था। वो कहते थे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक यहूदी या ईसाई शख्स के लिए कुरान पर कसम खाना लाजिम करार दी जाए, और ऐसे ही मुसलमान और गैर मुस्लिम शहरी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा और सब बराबर होंगे और ईरान तमाम ईरानियों के लिए होगा। अलबत्ता ये मामला बगल में छुरी और मुंह पे राम राम था। शाह के ये 6 उसूल असल में इस्लाम को हज़्फ़ करने के लिए एक छलावा था। इन 6 उसूलों का ज़ाहिर न फ़कत ये कि माशरे में बसने वाले और गली कूचों में फिरने वाले आम अफराद के लिए कोई मसला और मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत से ख़वास ने भी इसके ख़तरे को महसूस नहीं किया। लेकिन इमाम ख़ुमैनी शाह की इस ख़तरनाक साजिश को भांप गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मशहूर शोला बयान तकरीर फरमाई। उन्होंने हौज़ा इल्मिया से खिताब करके फरमाया, ए कौम, ए मशहद, ए नजफ़, क्यों खामोश बैठे हो? खुदा की कसम वो शख्स गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है कि जो ना बोले, मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। इस ज़माने में शाह कभी भी
اس زمانے میں کبھی بھی شاہ صراحت کے ساتھ اسلام کو رسمی دین کے حوالے سے حذف کرنے کا خواہاں نہیں تھا، یا اس نے اپنی باتوں میں ضروریات اسلام اور حدود و احکام جزئی کے ترک کرنے کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی بات کا اظہار کرے کہ احکام اسلام کے استعمال کی تاریخ گزر گئی۔ شاہ نے فقط یہ کہا تھا کہ لازم نہیں کہ حکومتی انجمنوں کے نمائندے مسلمان ہوں یا قرآن پہ قسم کھائیں، لیکن اس کے باوجود امام خمینی نے خطرہ محسوس کر لیا اور آپ کی تقریر اسلامی تحریک کے آغاز کا منبع قرار پائی۔ لوگوں کے احتجاج اپنے اوج پہ پہنچے اور نہایتاً حکومت اپنے اس ارادے کو بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ خمینی کہ جو ان 6 اصولوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسلامی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، کیا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اسلامی احکام کو خراب کرنے پر راضی ہوں گے؟ امام خمینی کی تمام تر کوششیں تشیع، قرآن اور اسلام کے نورانی احکام کو تقویت بخشنے کے لیے تھیں، تو پھر کیا کسی ایسے شخص کی جانب سے اسلامی احکامات کو پس پش ڈالنے کی جانب قدم بڑھانا یقین کرنے کے قابل ہے؟ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ امام خمینی کی جانب سے پیش کیے جانے والا ولایت فقیہ مطلقہ کا نظریہ اسلامی حدود سے خارج ہونے کے لیے جواز کا فراہم کرتا ہے؟ کیا اسلامی حکومت اسلام کے خلاف جا کر قانون بنانے کا حق رکھتی ہے؟ کیا ملک کے قانون ساز ادارے غیر اسلامی قانون بنا سکتے ہیں؟ امام خمینی نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کا منتخب کردہ صدر ولی فقیہ کی جانب سے منسوب نہ ہو تو وہ طاغوت ہے۔ یہ امام خمینی کا ماننا ہے۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہو کہ حکومت اسلامی یا قانون گزار مجلس ایسے قوانین وضع کر سکتی ہے کہ جو 100% اسلام کے خلاف ہوں؟ اور کیا یہ معقول ہے کہ لوگ اس بات کے پابند سمجھے جائیں کہ وہ ان خلاف شرع قوانین کی بعنوان وظیفہ شرعی اطاعت کریں؟ یہ تو ان معنی میں ہوگا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بعنوان تکلیف شرعی اسلام اور احکام شریعت کو پیرو تلے رون دیں۔ خدا کا تشریعی ارادہ اور اسے کشف کرنے کی راہ۔ وہ چیز کہ جو ایک حکومت کو اسلامی بناتی ہے وہ اس میں خدا کے ارادہ تشریعی کا جاری اور ساری ہونا ہے۔ خدا کا ارادہ تشریعی یعنی وہ قانون کہ جس کے بارے میں خدا کا ارادہ تعلق پیدا کر لے۔ بعبارت دیگر خدا کا ارادہ تشریعی یعنی وہ امور کہ جو خدا بندوں سے چاہتا ہے اور بندے اس کو انجام دینے پر مکلف ہیں۔ بنابراین اسلامی احکام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا ارادہ تشریعی جاری ہوا ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ارادہ تشریعی اور اس کی چاہت کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ اسے کشف کرنے کی چند راہیں موجود ہیں۔ بعض اوقات اسلام کا حکم آیت سے کشف کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم چور کی سزا کس طرح قرآن سے کشف کر سکتے ہیں؟ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، اور چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو اس عمل کی پاداش میں کہ جو انہوں نے انجام دیا ہے، یہ خدا کی جانب سے کیفر ہے اور خدا توانا اور حکمت والا ہے۔ یا پھر اس آیت سے ہم زنا کرنے والے مرد اور عورت کی حد معلوم کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربی ہے سورہ نور آیت نمبر 2، ہر زنا کرنے والے مرد و زن کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کار دین خدا میں ان دونوں کے معاملے میں نرم دلی کا مظاہرہ مت کرو، اور لازم ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ انہیں سزا دیتے وقت سامنے حاضر ہو۔ یہ آیات اور اس قسم کی دوسری آیات خدا کے ارادہ تشریعی یا اسلامی قانون کو کشف کرنے کی ایک راہ ہے۔ بعبارت دیگر چور کے ہاتھ کاٹنے اور زناکار کو 100 تازیانے مارنے کی حد پر دلیل آیات قرآن ہیں۔ لیکن آسمانی وحی فقط آیات قرآن میں منحصر نہیں، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کے مبین و مفسر کے طور پر خدا سے مطالب اخذ کرتے تھے، انہیں لوگوں کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے جنہیں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ائمہ معصومین علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے بھی صادق ہے۔ بنابراین احکام اسلامی کے کشف کرنے کی دوسری سنت و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم السلام ہیں۔
مثلاً رجم کا حکم قرآن میں نہیں آیا۔ رجم کے لغت میں معنی پتھر مارنا، سنسار کرنا، دشنام دینا اور نفرین کرنے کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال سے اس کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے ارادہ تشریعی کے کشف کرنے کی تیسری راہ مستقلات عقلیہ یا قطعی عقلی احکام ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے لیے قرآن کی آیت یا روایات موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عقل کے قطعی حکم کی مدد سے خدا کے ارادے اور اس کی چاہت کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ بعبارت دیگر یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ خدا لوگوں سے یہ چیز چاہتا ہے۔ زمانہ قدیم سے بعض اوقات علماء کچھ شرعی مسائل کے اثبات کی خاطر حکم عقل سے استناد کرتے آئے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب المقاصد حوزہ علمیہ کے فقہی متون میں اہم درسی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کچھ مقامات پر شیخ انصاری کسی مسئلے کے حکم کے سلسلے میں 4 ادلہ شرعی یعنی قرآن، حدیث، عقل اور اجماع کو بیان کرتے ہیں اور کسی بھی دوسری دلیل کے بیان سے پہلے عقلی ادلہ سے تمسک اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مسئلے پر قرآنی یا روائی دلیل موجود نہ ہو تو شیخ اس وقت عقلی دلیل لاتے ہیں۔ مثلاً اختلال نظام رائج فقہی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو کام بھی اختلال نظام کا باعث بنے ان سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ مثلاً اگر کسی ملک میں طبیب یا قاضی موجود نہ ہو تو یہ امر اجتماعی زندگی کے نظام کے اختلال اور عمومی بدنظمی کا باعث بنے گا، اور اس بات پر کہ اختلال نظام جائز نہیں، قرآنی یا روائی دلیل موجود نہیں، بلکہ یہ فقط ایک عقلی حکم ہے کہ جس کی مدد سے شرعی حکم کشف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اسلامی قانون کے عنوان سے پایہ ثبوت تک پہنچایا جاتا ہے۔ بس جب بھی ہم اسلام کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے فقط قرآن یا حدیث مراد نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی احکامات کشف کرنے کے لیے 4 راہیں موجود ہیں: آیات قرآنی، سنت نبوی و ائمہ معصومین، اجماع اور حکم عقل۔ البتہ یہ بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ حکم عقل سے مراد عقل کا قطعی حکم ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے بارے میں عقل قطعی طور پر حکم کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز عقل کے قطعی حکم کے عنوان سے ہو تو تمام عقلاء اس پر متفق ہوں گے۔ بنابراین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ فلاں چیز میری ذاتی عقل کے مطابق مورد قضاوت ہے پس اسلام کا حکم بھی یہ ہوگا، بلکہ وہ چیز ایسی ہوگی کہ جو تمام عقلاء کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ برائے مثال کیا کوئی بھی عاقل معاشرے کے لیے ہرج و مرج تجویز کرے گا؟ بات یہی ہے کہ جواب نفی میں ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود اہل ہرج و مرج سے ہو یا عقلی لحاظ سے کسی کمی کا شکار ہو۔ پس عقل کے قطعی حکم کی مدد سے ہم خدا کے تشریعی ارادے اور رضایت خداوندی کو پا سکتے ہیں، البتہ احکام اسلامی کو کشف کرنے اور ان تک دسترس حاصل کرنے کی راہ دلخواہی اور ہوا و ہوس کی رد سے نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کی صحیح راہ کہ جسے اسلامی زبان میں میتھولوجی فقاہت کہتے ہیں، وہی چیز ہے کہ جسے فقہا نے بیان کیا۔ امام خمینی نے بارہا فقہائے جواہری پر تاکید فرمائی ہے۔ بنابراین اگر کہا جائے کہ فلاں امر خلاف شرع یا اسلام کے خلاف ہے تو لازم نہیں کہ وہ کسی آیت یا روایت کے خلاف ہی ہو، بلکہ ممکن ہے وہ عقل کے قطعی حکم کے خلاف ہو، کیونکہ ہم عقل قطعی کے ذریعے بھی حکم شرع دریافت کر سکتے ہیں۔ اس روح سے جو چیز بھی عقل قطعی کے حکم کے خلاف ہو وہ خلاف شرع بھی ہوگی۔ احکام عدلیہ اور احکام ثانویہ۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے احکام عدلیہ اور احکام ثانویہ کی اصطلاح اور ان سے مربوط ابحاث کا بہت دور رہا۔ مثال کے طور پر نماز اور روزہ اسلام کے احکام اولیہ ہیں۔ معذرت، میں نے احکام عدلیہ بول دیا تھا، یہ احکام اولیہ ہیں۔ وضو اور غسل عام حالات میں احکام اولیہ میں سے ہیں، البتہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے شارع مقدس یا اسلام کا قانون بنانے والے
ان احکام اولیاء کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی جگہ ایسے کلی قواعد وضع کریں کہ جو کسی خاص حالت و استثنائی موارد میں ہوں، اور دوسرا حکم پہلے حکم کا جاگزی ہو۔ وہ احکام کے جو خاص حالات میں احکام اولیاء کی جاگزی ہو جائیں انہیں فقہائے اسلام کی زبان میں احکام ثانویہ کہتے ہیں۔ احکام ثانویہ بھی ایک تقسیم کے تحت دو حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان احکام ثانویہ کی ہے کہ جو قرآن یا روایات میں بطور صریح بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً اصل یہ ہے کہ نماز کے لیے تمام افراد وضو کریں، یا واجب موارد میں واجب ہے کہ تمام افراد غسل کریں، لیکن اگر پانی موجود نہ ہو، آب حلال موجود نہ ہو، تو پھر انسان کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ کیا پانی نہ ہونے کی صورت میں نماز ساقط ہے؟ اس مقام پر شارع مقدس یا اسلام کے قانون گزار صراحت کے ساتھ حکم ثانوی یعنی کہ تیمم کو حکم اولا یعنی وضو اور غسل کا جاگزی کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی ایک نے قضائے حاجت کی یا خواتین کے ساتھ نزدیکی کی اور اس کے بعد اسے پانی نہ ملا، تو مٹی کے اوپر تیمم کرو اور پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو، اور بے شک خدا معاف کرنے والا اور بڑا ہی بخشندہ صفت ہے۔ احکام ثانوی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو قرآن یا روایات میں بطور صریح تو نقل نہیں ہوئی، لیکن ان کی بابت قرآن میں ایک حکم کلی ضرور بیان ہوا، لہٰذا جب بھی اس قاعدہ کلی سے متعلق کوئی مصداق ہاتھ لگے گا اس وقت حکم اول اٹھا لیا جائے گا۔ مثلاً قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 78 میں آیا، اور خدا نے تمہارے دین میں سختی نہیں رکھی۔ اگر کوئی شرعی تکلیف لوگوں کے لیے اسر و حرج یعنی تکلیف اور مشقت کا باعث بنتی ہے تو خدا اسے واجب نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کہ خدا تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواریاں پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تیمم کا حکم ثانوی وضو کے حکم اولا کا جاگزیں اور ایک خاص اور مشخص حکم ہے، لیکن حکم نفی اسر و حرج ایک کلی حکم ہے کہ جس کے بہت سے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ روایت میں بھی کچھ موارد پر اس قاعدے کی تطبیق کی گئی ہے۔ عبدالعالی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں زمین پر گرا جس سے میرا ناخن زخمی ہو گیا، میں نے اپنی انگلی پر مرہم لگا لیا، اب یہ بتائیے میں وضو کیسے کروں؟ امام نے کہا کہ یہ مورد اور اس جیسے دوسرے موارد قرآن سے پہچانے جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ دین میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی گئی، اس مرہم پر مسح کر لو۔ حکم حکومتی یا حکم ولایتی ایک اور اصطلاح کہ جو انقلاب اسلامی کے بعد ہماری سیاسی اور ثقافتی ادبیات میں رائج ہوئی، وہ حکم ولائی یا حکم حکومتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ولی فقیہ حکم حکومتی کے صادر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس قسم کے حکم کے لیے کبھی کبھار حکم سلطانی کی تعبیر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکم ولائی یا حکم سلطانی کا کیا مطلب؟ ہماری فقہی کتب میں احکام سلطانی دور قدیم سے بیان ہوتے آئے ہیں، اور اس موضوع سے متعلق کم از کم 2 باقاعدہ کتب رشتہ تحریر میں لائی گئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں حکم حکومتی کی توضیح کچھ یوں ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کچھ مسائل کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی حکم اولا موجود نہیں ہوتا، اور دوسرے لفظوں میں اس حکم کے حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی بھی آیت یا روایت موجود نہیں ہوتی۔ عقل بھی اس بارے میں کوئی قطعی حکم نہیں رکھتی تاکہ اس مسئلے میں تمام لوگ اپنی اپنی عقل سے استناد کر سکیں۔ ایسے ہی اجماع یا اتفاق علماء بھی موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ سے مربوط قوانین اسی قبیل سے ہیں۔ جب تک آٹو موبائل اختراع نہیں ہوا تھا اس وقت تک ڈرائیونگ قانون بے معنی تھے۔ آج کے دور میں یہ قوانین سڑک پار کرنے، سلامتی کے ساتھ گزرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان قوانین کے نہ ہونے کا مطلب ہزاروں افراد کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بعض اوقات ڈرائیونگ کرنے میں کوتاہی یا غفلت برتنے سے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو وسائل حمل و نقل کی آمد و رفت میں بہت برے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ البتہ ان قوانین کے بارے میں تمام ممالک کے درمیان کوئی ایک رویہ اور طریقہ موجود نہیں۔ مختلف ممالک کے ڈرائیونگ قوانین ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں۔ مثلاً
پہلے ممالک مشترک المنافع اور جاپان میں گاڑیاں الٹے ہاتھ کی طرف سے چلتی تھیں، جبکہ انگلستان میں گاڑیاں سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلتی ہیں۔ لیکن بہرحال لازم ہے کہ ہر ملک میں گاڑیوں کے مذکورہ معاملے میں ایک سا عمل موجود ہو اور سب یاد اپنے ہاتھ کی جانب حرکت کریں یا بائیں ہاتھ کی جانب۔ اس مسئلے کی آیت، روایت یا حکم عقلی موجود نہیں ہے۔ بعبارت دیگر ڈرائیونگ کے عمل میں نظم و انضباط ایجاد کرنے کی خاطر سب داہنے ہاتھ کی طرف بھی حرکت کر سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی جانب بھی، اور دونوں ہی صورتوں میں مورد نظر نظم قائم ہو جائے گا۔ اس مقام پر ہمیں ایک صلاحیت دار مرجع کی ضرورت ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرے۔ اس مسئلے میں صلاحیت دار مرجع کا حکم مثلاً وہ حکم دیتا ہے کہ سب سیدھے ہاتھ کی جانب سے حرکت کریں، حکم حکومتی یا حکم سلطانی اور ولائی ہوگا۔ یہاں تک پیش کردہ بحث کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اسلامی احکام فقط قرآن اور حدیث پر مبنی نہیں، بلکہ جو کچھ عقل کے قطعی حکم سے کشف ہو وہ بھی حکم اسلام ہوگا۔ ثانیاً کہ اسلامی احکام میں فقط احکامات اولیاء شامل نہیں بلکہ ان کے ساتھ احکام ثانویہ نیز وہ احکام کے جو ولی امر مسلمین صادر کرے وہ بھی شامل ہیں۔ بعبارت دیگر اسلامی احکام تین قسم کے ہیں: حکم اولیٰ، حکم ثانوی اور حکم حکومتی۔ ولی فقیہ اور مصداق موضوع کے تعین کا مسئلہ۔ اب جبکہ ہم نے حکم اولیٰ، ثانوی اور حکومتی کی توضیح پیش کر دی ہے تو پھر ہم سے اپنے پہلے سوال کو تکرار کرتے ہیں کہ آیا ولی امر مسلمین مصلحت کے عنوان سے اسلام کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے کہ جو نہ حکم اولیٰ کی اساس پر ہو، نہ حکم ثانوی کی بنیاد پر اور نہ اسلام کے حکم حکومتی کی بنیاد پر؟ بہت سے موارد میں حکم حکومتی حکم ثانوی ہوتا ہے کہ ان ابہامات کی وجہ سے کہ جو اس میں موجود ہیں ولی فقیہ اسے لوگوں کے صواب دید پر نہیں چھوڑ سکتا بلکہ وہ خود آگے بڑھ کر مصداق کا تعین کرتا ہے۔ اس کی پیشتر توضیح یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات فقیہ اپنی فقہی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ حیوان کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا خون نجس ہے، بنابراین مچھلی اور مچھر کا خون جہندہ نہیں لہٰذا نجس بھی نہیں۔ اس مقام پر فقیہ یہ مشخص نہیں کرتا کہ کون کون سے حیوان خون جہندہ رکھتے ہیں بلکہ وہ تعین مصداق لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ بعبارت دیگر فقیہ کا کام موضوع کا تعین نہیں بلکہ اس کا کام کلی حکم کا صادر کرنا ہے اور کشف موضوع اور تعین مصداق مکلف کی ذمہ داری ہے۔ یا مثال کے طور پر مسکر یعنی مست کرنے والی چیز بالا سالہ نجس ہے۔ اب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آج کل مختلف موارد میں الکوہل کے مختلف اقسام سے استفادہ کیا جا رہا ہے، مسکر ہیں یا نہیں ہیں؟ اس مقام پہ بھی فقیہ کا کام کلی حکم کا بیان ہے اور مصداق کا تعین مکلف کے سر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصداق کے تعین اور موضوعات کے بیان کے لیے متخصص افراد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قصاب حضرات سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا فلاں حیوان خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، بنابراین توضیح المسائل میں موضوعات کے بیان اور مصادیق کے تعین کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ بصورت کلی قاعدہ یہی ہے کہ تشخیص مصداق فقیہ کے ذمہ نہیں اور اس کا کام فقط حکم کلی کا بیان ہے، لیکن ایسے موارد بھی موجود ہیں کہ اگر تشخیص موضوع لوگوں کے ذمہ لگائی جائے تو وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث اور ہرج و مرج کا سبب بن جائے گی۔ اس قسم کے موارد میں رفع اختلاف اور اس مصلحت کے قیام کی خاطر کہ جو سازگاری کے سائے میں حاصل ہو سکتی ہے، فقیہ تشخیص موضوع اور اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ اس حالت میں ممکن ہو کہ فقیہ کا حکم حکم ثانوی ہو۔ یہ بات روشن ہے کہ ولی فقیہ کے ارادے اور احکامات قدرتی طور پر اجتماعی مسائل سے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں یکسانیت، معاشرے کا انجسام اور اسلام و مسلمانوں کے مصالح مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے موارد میں ولی فقیہ متخصصین کی مدد و مشورت سے حکم اسلام کو کشف کرتا ہے اور اس کے بعد سب کے لیے اس پر عمل کرنا لازم قرار دیتا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ حکم حکومتی کا مبنا یا حکم اولیٰ ہوتا ہے یا حکم ثانویہ، نہ یہ کہ کوئی چیز اسلام سے خارج یا اس کے خلاف ہو۔ حکم حکومتی وہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں لوگ حکم اولیٰ یا ثانوی کی تشخیص نہ کر سکتے ہوں یا متعدد مراجع کا موجود ہونا
تشخیص کے باب میں معاشرے کے امور کو ہرج و مرج تک لے جاتا ہے۔ اس مقام پر فقی خود ہی تشخیص اور تعین مصداق کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اور اپنی تشخیص کے تحت ایک حکم صادر کرتا ہے۔ حکم حکومتی میں ولی فقی اس قسم کے بارے میں حکم صادر کرتا ہے جس تک وہ روش اجتہاد سے استفادہ کرتے ہوئے پہنچتا ہے کہ جو خدا کی رضایت کا موجب اور خدا کے ارادہ تشریعی سے متعلق ہے اور جسے خدا ترک کرنے پر راضی نہیں۔ اب چونکہ یہ حکم سب کے لیے لازم الاتباع ہے، لہٰذا اختلاف کو برطرف کرنے والا اور سازگاری کے قیام کا سبب ہے۔ اس حساب کے تحت کیا حکم حکومتی کے یہ معنی ہے کہ فقی اسلام کے حکم یا قانون کے خلاف حکم دیتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فقی اپنے حکم میں اسی مصلحت کا تعاقب کرتا ہے کہ جو اسلام کے کسی حکم اولا یا ثانوی کے مبنی کے مطابق ہوتی ہے، اور اسلام اس مقام پر کوئی نہ کوئی حکم رکھتا ہے، ہرچند کہ وہ کتاب و سنت میں صراحتاً بیان نہ بھی ہوا ہو۔ اگر کبھی یہ دیکھا جائے کہ فقی نے احکام اسلامی میں سے کسی ایک کو معطل کر دیا ہے یا بدل رہا ہے تو وہ وہاں یہ کام اہم اور کم اہم کی رعایت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک حکم کی مصلحت کی حفاظت اور رعایت کی غرض سے جو ان خاص حالات میں دوسرے حکم سے زیادہ اہم ہے۔ اس حکم کو کہ جس کی رعایت پہلے والے کی نسبت کمتر ہے ایک طرف کر دیتا ہے۔ البتہ کسی کام کے اہم اور زیادہ اہم ہونے کو بیان کرنا اجتماعی احکام اور ولی فقی کے حکم حکومتی سے مخصوص نہیں، بلکہ احکامات اور تکالیف کے بہت سے موارد ہیں۔ ہم بھی یہی کام انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی حوض یا تالاب ہے اور اس میں کوئی بچہ گر جائے اور ڈوبنے کے قریب ہو اور آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، محسوس کر رہے ہوں کہ اس بچے کو آپ کی ضرورت ہے، تو کیا اس مقام پر آپ یہ کہہ کر جان خلاصی کرا سکتے ہیں کہ چونکہ مجھے پڑوسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، بس بچے کو ڈوبنے دو؟ اگر کوئی روایت یا آیت یا فقہی فتویٰ موجود نہ بھی ہو تو کیا آپ کو اس مقام پر اپنی تکلیف معلوم نہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات میں شک نہیں کہ اس مورد میں ایک جان کا بچانا اس مسئلے کی رعایت کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم بنا اجازت کسی کی مالک کے اس میں تصرف کریں، یا اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور ایک خاتون کے جو خون میں لت پت اور بدن نمایاں کے ساتھ زمین پر پڑی ہو، اس کی جان کا بچنا اس بات پر موقوف ہو کہ آپ اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ موت کا نوالہ بن جائے گی، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اس حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہاں پر اسلام کا حکم ایک انسان کی جان بچانا ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک نامحرم کے جسم کو چھونا پڑے گا لہٰذا اس خاتون کو وہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مر جائے؟ سب جانتے ہیں کہ یہاں ایک اہم مصلحت موجود ہے جس کے ترک کرنے پر خدا راضی نہیں، ہر چند کے اس بارے میں کوئی آیت یا روایت موجود نہ ہو، لیکن عقل اور اسلامی احکامات سے انسیت کے باعث آپ حکم خدا کو کشف کر لیں گے، اور وہ حکم یہ ہوگا کہ اسلام کسی مسلمان یا انسان کی ہلاکت پر راضی نہیں، اگرچہ نامحرم کو چھونا حرام ہے، لیکن اضطراری کیفیت میں ایک اہم مصلحت کی خاطر اس کی حرمت اٹھا لی جائے گی۔ یہ حکم ایک حکم ثانوی ہے۔ اس قبیل کے بہت سے ایسے احکام ثانویہ ہیں کہ جو طوز المسائل میں ذکر نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا حکم سب پر آشکار تھا اور تمام عقلاء اس مصلحت یعنی جان بچانا نامحرم کو چھونے سے زیادہ اہم ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بنابراین فقی اپنی ہوا و ہوس نفسانی کے تحت نہیں بلکہ اس انس کے تحت کہ جو اس کو قرآن اور سنت سے حاصل ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کی مصلحت کی رعایت کی غرض سے حکم ولایتی صادر کرتا ہے۔ یہ مسالے مطلوبہ کام میں اسلامی احکام سے آشنائی کے نیاز مند ہیں اور جمہوری کی رائے یا ریفرنڈم کے ذریعے سے ہاتھ نہیں آتے۔ بعبارت دیگر فقی اس احاطے کی بنا پر کہ جو اسے احکام و معارف اسلامی پر حاصل ہوتا ہے، خدا کے حکم کو کشف کرتا ہے، چاہے اس کے لیے صراحتاً آیت یا روایت موجود نہ بھی ہو۔ مثلاً چونکہ اسلام کی عزت خطرے میں ہے یا وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے مسلمان کی جان خطرے میں ہے، وہ 1 سال یا چند سال کے لیے حج کو معطل کرنے کا حکم رکھتا ہے۔ فقی کبھی بھی اپنے حکم میں اسلام کے خلاف بات نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اسلامی معاشرے کی مصلحت کے قیام اور حکم خدا کے کشف کرنے کی
تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اس مثال میں بھی فقیہ کا حکم ایک اسلامی حکم اور احکامات شرع کے دائرے میں ہے، نہ کہ اسلام کی تعلیمات سے خارج۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان کی جان کا تحفظ، اسلام کی عزت کا قیام بھی خدا کا ایک حکم ہے، اور یہ حکم حج کے وجوب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایسی صورتحال میں فقیہ اس انس کی بنا پر کہ جو اسے شرع کے احکامات اور قرآن و سنت سے حاصل ہے، موقتاً حج کو معطل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر فقیہ یہ جان لے کہ ایسا فتویٰ خدا کی چاہت نہیں اور پھر بھی اسے صادر کرے تو وہ کافر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ اور وہ جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتے جو خدا نے نازل کیا تو وہ خود کافر ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فقیہ کی حکومت مطلقہ کے باب میں امام خمینی کا نظریہ ہرگز اس کے احکام اور احکامات و مقررات اسلامی سے مطلق خارج ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ اس کتاب کا 53 درس ہم بیان کریں گے، جو ہے ولایت فقیہ پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب۔ یہاں ایک لفظ ہے خطاب رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کہ ولایت فقیہ شیعہ فقہا کے مسلمات میں سے ہے۔ یہ جو نیم ملا کہتے ہیں کہ امام خمینی نے ولایت فقیہ کے نظریے کو گھڑا ہے اور دوسرے علماء اسے قبول نہیں کرتے، بے اطلاعی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ جو کوئی بھی فقہا کے کلمات سے آشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ولایت فقیہ کا مسئلہ شیعہ فقہ کے واضح اور روشن مسائل میں سے ایک ہے۔ پہلا اعتراض قائم کے قیام سے پہلے کیا جانے والا ہر قیام شکست سے دوچار ہوگا۔ بعض روایات کے ظواہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی العصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے حکومت کی خاطر کسی قسم کا بھی قیام کرنا ممنوع ہے۔ ہم ان میں سے بعض روایات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 37، ہر وہ پرچم کہ جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے پہلے بلند کیا جائے گا اس کا صاحب طاغوت ہے، اور اس کے ذریعے سے غیر خدا کی عبادت اور اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 36 میں روایت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی قائم سے پہلے قیام نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے مثال ایک چوزے کی سی ہے کہ جو اپنے بالوں پر پورے ہونے سے پہلے اپنے گھونسلے سے پرواز بھر بیٹھتا ہے اور بچے اس کو پکڑ کر اپنا کھیل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے سدیر سیرفی سے فرمایا تھا، یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 36 میں ہی ہے، کہ اے سدیر اپنے گھر میں ٹکے رہو، چٹائیوں میں سے ایک چٹائی سے چپکے رہو اس وقت تک جب تک شب و روز میں سکون پایا جاتا ہے، آسمانی ندا بلند نہیں ہوتی، پس جب بھی سفیانی کے خروج کی خبر تم تک پہنچے تو چاہے یا پیادہ ہی کیوں نہ ہو ہماری جانب دوڑے چلے آنا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ حکومت اسلامی کی تشکیل اور نظام ولایت فقیہ پر وارد کیے جانے والے شبہات کی قوی ترین علت اس قسم کی روایات سے صحیح مطلب اخذ نہ کرنا ہے۔ ان روایات کا مفصل جواب یعنی ان کی سندی اور دلالتی تحقیق کامل ان صفحات کی گنجائش سے باہر ہے۔ البتہ بطور خلاصہ کہا جا سکتا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ روایات اشکال رکھتی ہیں، لیکن سند کی صحت کا فرض کرتے ہوئے بھی مذکورہ روایات خاص قیام کی بات کر رہی ہیں، نہ کہ ہر قیام کے بارے میں۔ مثلا سدیر سیرفی والی روایت میں امام صادق علیہ السلام نے مذکورہ حکم سدیر کی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے فرمایا تھا، کیونکہ وہ بارہا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف قیاموں میں شرکت کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، کیونکہ ان کا ارادہ ان قیاموں میں شرکت کا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس قیام کا ہر قیام ایک خاص قیام تھا اور سدیر سیرفی بھی ایک خاص فرد تھے۔ اس وجہ سے امام نے سدیر کو ٹھنڈا کرنے اور اس لیے کہ ابھی قیام کا وقت نہیں تھا یہ بات فرمائی کہ پس اس روایات سے ہم سب کی تکلیف مشخص نہیں کر سکتے، کیونکہ قیام بطور کلی دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔
پہلا وہ قیام کہ جو حق طلبی، امر بالمعروف نہیں از منکر اور ایک واجد شخص کی رہبری میں برپا ہو، جیسے زید بن علی کا قیام جو کہ ایک راستگار اور ایک عالم شخص تھے۔ انہوں نے کسی بھی عنوان سے لوگوں کو اپنی جانب دعوت نہیں دی بلکہ رضایت آل محمد کی جانب بلایا، اور ان کا ہدف یہ تھا کہ کامیابی کے بعد حکومت کو آل پیغمبر کی جانب پلٹا دیا جائے گا۔ دوسرا وہ قیام ہے کہ جو سلطنت ہتھیانے اور قدرت حاصل کرنے کی غرض سے صورت پذیر ہوئے، جیسے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن المعروف بنفس زکیہ کی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں اور اس نام کے ساتھ لوگوں سے بیعت لی۔ ان کے والد عبداللہ نے ایک مجلس میں جس میں منصور دوانقی اور بنی ہاشم بھی موجود تھے دعویٰ کیا، سب جانتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مہدی موعود ہے، پس ہم سب ان کی بیعت کرتے ہیں۔ حتیٰ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بھی بیعت کا تقاضا کیا، البتہ امام نے اس کے قیام اور اس کے مہدی ہونے کو شدت کے ساتھ رد فرمایا۔ بنی عباس کے قیام بھی اسی قبیل کے تھے، پس اس قبیل کی روایات عصر غیبت میں رونما ہونے والے ہر قیام کو رد نہیں کرتی، مقدس قیاموں کی مخالف بھی نہیں کرتی۔ دوسری جانب یہ روایات، آیات اور دوسری بہت سی روایات کے برقرار نہیں دی جا سکتی کہ جن میں مومنین کو کفر اور ظلم کا مقابلہ کرنے پر مکلف بنایا گیا ہے۔ انہیں حق کی وسعت کی خاطر ہر زمان و مکان میں جہاں اس کے تحقق کا امکان موجود ہو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12، آئمہ کفر کو قتل کرو۔ آپ اس سے بہتر ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 12 کی خود سے بھی ترجمہ پڑھ لیجئے گا، تھوڑی سی اس کتاب میں ڈسٹرکشن ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے میزان الحکمت جلد نمبر 2 صفحہ 131 میں کہ بے شک خدا اس شخص پر جس نے اپنی تلوار کو اس کی راہ میں اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، اور جب تک یہ انسان اسی حالت میں رہتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، پس اگر قدرت نہ ہو تو اپنی زبان سے کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو اپنے سکوت کے ساتھ جہاد کرو۔ اس بنا پر ہم ان روایات کو کہ جو شخصی امور پر حمل ہو سکتی ہے ان چیزوں کے مقابل قرار نہیں دے سکتے جنہیں عقل بھی قبول کرتی ہے، اور دوسری روایات اور آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس پر اضافہ یہ کہ دوسری روایت میں احتمال موجود ہے کہ ہمارے خروج سے مراد قیام ائمہ معصومین علیہم السلام ہو۔ اس صورت میں یہ روایت ہر قیام کو شامل نہیں ہوگی، یعنی ممکن ہے کہ اس سے مراد اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی فرد کا قیام مقصود ہو، چونکہ یہ قیام کامل طور پر حکام جور کی نظروں میں تھا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی حرکت کرے تو کسی مصیبت کا شکار ہو سکتے تھے اور اسی کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا، لیکن اگر گوش و کنار میں قیام ہو سکتا ہے اور حکومت حقہ تشکیل دی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعبارت دیگر احقاق حق، ظلم کی جڑ اکھاڑنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، وہ بھی اپنی بنیادی شکل میں ایسے کاموں میں سے ہے کہ جنہیں عقل، آیات اور روایات اور بطور کلی روح اسلام قبول کرتی ہے، لہٰذا اگر کوئی روایت ان کے خلاف ہو تو وہ طبعی طور پر قابل قبول نہیں اور لازم ہے کہ اس کے ظاہر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ پہلی روایت کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نقلی اور عقلی استثناء کے ہوتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پرچم کہ جو خلاف عدالت الہی بلند ہو شکست فار سے دوچار ہوگا، وگرنہ جمہوری اسلامی جیسا بلند پرچم نہ فقط یہ کہ شکست دوچار نہیں ہوا بلکہ چونکہ حق طلب ہے لہٰذا ہر روز اس کے اقتدار اور سربلندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال احکام کو معطل کرنا خدا کی رضایت کا سبب نہیں، اور زمانہ غیبت کبریٰ میں فقط حکومت ولایت فقیہ کے ذریعے ہی تعطل احکام کو روکا جا سکتا ہے۔ پس لازم ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دی جائے اور ان روایات کے ظاہر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، یا کم از کم ان روایات کو اس طرح گوش گزار کیا جائے کہ حکومتیں خبردار ہو جائیں کہ انہوں نے خدا اور اہل بیت کی رضا کے خلاف قدم اٹھایا تو شکست سے دوچار ہونا ہوگا۔ دوسرا ہے عدم عصمت ولی فقیہ۔
نظام ولایت فقیہ کے بارے میں جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں ایسے کی اطاعت قبول کریں جس سے غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ نظام ولایت فقیہ میں حاکم ایک جامع الشرائط مجتہد ہے، لیکن چونکہ وہ معصوم نہیں لہٰذا غلطی کا امکان اور احتمال موجود ہے، پس لازم ہے کہ ہم اس کی بطور مطلق اطاعت نہ کریں۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اولاً ہر نظام چاہے وہ نظام ولایت فقیہ ہو یا چاہے نظام کفر و الحاد اسی وقت رشد حاصل کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے جب لوگ اس کے تابع ہوں۔ ہر سیاسی نظام میں اگر حکومت کو لوگ قبول نہ کریں اور اس کی اطاعت نہ کریں تو وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ جمہوری نظام میں بھی اقلیت اکثریت کے تابع ہوتی ہے، چاہے وہ 1% ہی میدان مار گئی ہو۔ اگر اقلیت کسی بھی وجہ سے کارشکنی کرے تو حکومت کا کام آگے نہیں چل سکے گا۔ اس مقدمے سے روشن ہوتا ہے کہ اصل اعتراض تو مرحلہ اول میں پیشتر قوت کے ساتھ غیر ولائی نظاموں پر وارد ہوتا ہے، کیونکہ جس نظام کے اوپر ایک جامع شرائط فقیہ ہوگا اس پر عدم عصمت کا اعتراض زیادہ وارد ہوگا، یا اس نظام پر کہ جو حاکم کی ان شرائط کا فاقد ہے۔ بعبارت دیگر ایسا فرد کہ جس کے بارے میں خطا کا کم امکان ہے اس کی اطاعت لازم ہونی چاہیے، یا اس کی کہ جس کی خطا کا زیادہ امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر ولایت فقیہ کی مشروعیت دلائل سے ثابت ہو جائے اور ائمہ علیہم السلام کی غیر موجودگی میں ولی فقیہ معاشرے کی مسئولیت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے تو قاعدہ لطف کہتا ہے کہ ولی فقیہ کے ایثار کی خاطر امام معصوم پر واجب ہے کہ وہ ولی فقیہ کو تحد ممکن خطا اور غلطی سے محفوظ رکھے۔ پس بطور خلاصہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عدم عصمت کا اعتراض عقلی طور پر ولایت فقیہ کے علاوہ دوسرے نظاموں پر اس سے زیادہ وارد ہوتا ہے۔ البتہ اگر یہ اعتراض دینی افراد کی جانب سے کیا جائے گا تو ان کے جواب میں ہم وہی جواب دیں گے کہ جو مرجع تقلید کے بارے میں عدم عصمت کے اعتراض کے جواب میں دیتے ہیں۔ تیسرا ہے ولایت فقیہ کا تاریخی سابقہ نہیں۔ بعض افراد اعتراض کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی بحث فقہا کے درمیان سابقہ تاریخ نہیں رکھتی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی ولایت فقیہ کے بارے میں بحث نہیں کی، فقط امام خمینی اور کچھ معاصر فقہا نے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ وہ اس چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کوئی اسلامی بحث نہیں بلکہ امام خمینی نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس کا جواب شیعہ علماء کی کتب میں غور کرنے کے بعد قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ علماء تشیع میں سے کوئی ایک بھی اس معاملے میں کہ غیبت کے ایام میں ولایت فقیہ کے پاس ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھتا۔ ہاں، فقیہ کے اختیارات کی وسعت کے سلسلے میں اختلاف موجود ہے۔ امور حسبیہ تک محدود ولایت سے لے کر ولایت مطلقہ تک ہمارے پاس دونوں نظریات کے قائل علماء موجود ہیں۔ البتہ علماء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو عصر غیبت میں ولایت فقیہ کو سرے سے قبول ہی نہ کرتا ہو۔ البتہ چونکہ بعض علماء کے نزدیک کسی بھی صورت میں تشکیل حکومت کا امکان نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں بہت ہی کم گفتگو کی، اور امام خمینی جیسے بعض علماء نے اسے بعنوان تھیوری کہ جسے لوگ قبول کریں گے قابل اجرا جان کر بیان کیا۔ صاحب جواہر اس مسئلے کے عدم درک کو ان افراد سے منسوب کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا کچھ نہیں سمجھا اور فقہ شیعہ کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ اس مطلب کے واضح ہو جانے کے لیے ہم بعض بزرگان کے اقوال کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ علماء معاصر میں سے ہم آیت اللہ الخوئی کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں، اگرچہ انہیں لوگ ولایت فقیہ کے منکروں میں سے جانتے ہیں، البتہ ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ تو اس بات کے مدعی ہیں کہ نیابت عامہ اور ولایت فقیہ مطلقہ کا بطور منصب اثبات ان دلائل سے مشکل ہے جو پیش کیے گئے ہیں۔ البتہ اس بات میں کہ امور عامہ کی مسئولیت بالخصوص عصر غیبت میں اسلام کے انتظامی امور کا اجرا جامع الشرائط فقیہ اور مبسوط اللید کی ذمہ داری ہے، کوئی اختلاف نہیں رکھتا، بلکہ اسے تو صراحتاً ضروریات شرع میں سے جانتے ہیں۔ وہ حاکم شرع فقیہ جامع الشرائط کی جانب سے حدود شرعی کے اجرا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ دو دلیلوں سے استوار ہے۔ اولاً حدود کا اجرا کہ جو اسلام کے انتظامی امور میں سے ہے، سب کی مصلحت اور معاشرے کی سلامتی کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فساد کی راہ بند کی جا سکے اور تباہ کاری، سرکشی اور تجاوز نابود ہو جائے۔
یہ مصلحت معصوم کے زمانے سے مخصوص نہیں ہو سکتی، کیونکہ معصوم کے وجود کی رعایت اس قسم کی مصلحت میں کہ جس سے معاشرے کی سلامتی مقصود ہو کوئی دخالت نہیں رکھتی، اور خدا کی حکمت کہ جس نے مصلحت کو منبع شریعت و فرامین قرار دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی تشریعات ہر جگہ اور ہمیشہ کے لیے ہوں۔ ثانیاً، کتاب و سنت میں وارد شدہ اولا کہ جو احکام انتظامی کے اجرا کی ضرورت کو قبول کرتے ہیں، وہ دونوں جہات سے احکام انتظامی کے دوام پر شاہد ہیں اور انہیں زمانہ حضور سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ یہ رہا کہ اس قسم کے احکام و دوام رکھتے ہیں اور اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں۔ زمانہ غیبت میں بھی ان کا اجرا شارع کا حکم ہے۔ وہاں اس بارے میں کہ ان کا اجرا کس کی ذمہ ہے، شارع کی جانب سے صریح بیان وارد نہیں ہوا، سو عقل کے مطابق اس قسم کے احکامات کے اجرا کی ذمہ داری لوگوں میں سے ہر کسی کی نہیں، تاکہ ہر کس و ناقص، چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے معلومات کی جس سطح سے بھی ہو، ان شرعی حدود کا جاری کرنے والا بن جائے، کیونکہ یہ خود نظام میں اختلاف ہے اور اوضاع معاشرہ کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ توقیع شریف میں آیا ہے کہ جب حوادث کا زمانہ ہو تو ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی جانب رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی طرف سے حجت ہوں۔ یہ توقیع کمال الدین و اتمام النعمہ میں بیان ہوئی ہے۔ حفظ کی روایت میں آیا ہے کہ حدود کا اجرا اس کے ذمے ہے کہ جو شائستگی نظر، فتویٰ اور حکم کا حامل ہو۔ یہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 27 صفحہ 49 باب نمبر 28 میں رقم ہے۔ اس قسم کی روایات کو ان دلائل کے ساتھ ضمیمہ کرنے سے جو زمانہ غیبت میں نظر دینے اور حکم صادر کرنے کا حق فقہا کو دیتی ہے، یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ حدود کا اجرا اور احکام انتظامی کا جاری کرنا عصر غیبت میں فقہا کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے۔ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ اس فقیہ بزرگوار کے کلام میں جو استدلال پیش کیا گیا ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو صاحب جواہر اور دوسرے فقہا کے کلام میں وارد ہوا، اور سب کے سب اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عصر غیبت میں امور حسبیہ میں حق اجرا فقہائے جامع الشرائط کے ذمہ ڈالا گیا ہے، کہ جن میں احکام انتظامی کے اجرا کے حوالے سے رسیدگی، سرپرستی اور ضمانت اور جو کچھ بھی امت کی مصالح عامہ سے مربوط ہو وہ شامل حال ہے۔ اس کے لیے آپ کتاب ولایت فقیہ ہادی معرفت صفحہ 51 اور یہاں پر کتاب کا نام ہے اجتہاد و تقلید صفحہ 419 سے 425 تک۔ دوسرا ہے کلام امام خمینی۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ تمام دلائل کے جو عہد رسالت کے بعد امامت کے اسبات کے لیے پیش کی گئے ہیں وہ بعینہ ولایت فقیہ کے معاملے میں دوران غیبت جاری ہیں۔ ان میں سے بہترین دلیل اس شخص کا وجوب ہے کہ جو عدالت کے اجرا کا ذمہ دار ہو، کیونکہ اسلام کے انتظامی احکامات عہد رسالت یا عہد حضور سے مخصوص نہیں، لہٰذا جس طرح ان احکام کی حاکمیت کا دوام باقی ہے، اسی طرح ان کے اجرا کی ذمہ داری کا دوام بھی باقی ہے، اور ایک فقیہ عادل و جامع شرائط اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے شائستہ ترین فرد ہے۔ تیسرا ہے شیخ طوسی۔ آپ اپنی کتاب نہائیہ میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 301، حکم دینا اور قضاوت کرنا فقط ان افراد کی ذمہ داری ہے کہ جو سلطان عادل امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے اذن یافتہ ہوں، اور معصومین علیہ السلام نے یہ وظیفہ شیعہ فقہا کے سپرد کیا ہے۔ چوتھے ہیں علامہ ہلی۔ علامہ اپنی کتاب القواعد میں فرماتے ہیں احکام انتظامی کا اجرا عصر ظہور میں امام معصوم کے ذمے ہے، یا ان افراد کے کہ جو امام معصوم کی جانب سے اذن یافتہ ہوں، اور غیبت کے دور میں یہ فقہائے شیعہ کی ذمہ داری ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ خمس کا لینا اور ان کی تقسیم اور منصب افتاء کا سنبھالنا بھی انہی کے لیے ہے۔ پانچواں ہے کلام شہید اول ابو عبداللہ محمد بن مکی العاملی۔ اپنی کتاب دروس میں باب حسبیہ میں لکھتے ہیں کہ انتظامی احکام یعنی حدود و تعزیرات کا اجرا امام یا اس کے نائب کی ذمہ داری ہے، اور عصر غیبت میں یہ فقیہ جامع الشرائط کا وظیفہ ہے۔ لوگوں پر لازم ہے کہ اسے تقویت بخشیں، اس کی پشت پناہ رہیں، اور امکان کی صورت میں اس منصب کے متغلب کرنے والوں کی راہ میں مانے ہوں، اور
فقیہ پر لازم ہے کہ امنیت کی صورت میں فتاویٰ دے اور لوگوں پر لازم ہے کہ اپنے اختلافات اس کے پاس لائیں تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ چھٹا کلام ہے شہید دوم زین الدین بن نور الدین علی بن احمد العاملی کا۔ صاحب شرائع محقق کی یہ عبارت کہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ فقہا آگاہ دوران غیبت میں حدود کو جاری کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے وہ قضاوت کر سکتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ شیخ مفید اور شیخ طوسی اور شیخ فقہا کے ایک اور گروہ کی رائے ہے۔ اس بارے میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی کہ جس کی سند ضعیف ہے لیکن مقبولہ عمر بن حنظلہ اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ حدود کا اجرا حکم و قضاوت کا ایک حصہ ہے، یعنی شہید ثانی نے مقبولہ عمر بن حنظلہ کو ان روایت کے ساتھ لا کر ان دونوں کے ساتھ شیخ مفید اور شیخ طوسی دونوں کے کلام کی تائید کی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ مصلحت نظام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امکان کی صورت میں شائستہ فقہا انتظامی امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ خدا کی جانب سے ایک لطف ہے کہ جو جرائم کا رستہ بند کر دیتا ہے اور فساد کی جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کلام ملا احمد نراقی۔ ہر وہ قدم کہ جو امت کے مسالے سے مربوط ہو اور عقلاً اور عادتاً اس قابل نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے معاد و معاش کے امور اس سے وابستہ ہوں، شرعی لحاظ سے بھی اسے ترک نہ کیا جا سکتا ہو بلکہ اس کی ضرورت اس کے قیام کا تقاضا کرے، دوسری طرف کسی خاص شخص یا گروہ کو اس کے اجرا کا حکم بھی نہ دیا گیا ہو، تو حتماً فقیہ جامع شرائط کا وظیفہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائے اور اس آگاہی کی بنا پر جو وہ شرعی نقطہ نظر سے اس معاملے میں رکھتا ہے اس کا اجرا کرے اور اس اہم ذمہ داری کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ بہرحال اس طرح بہت سے اور بھی علماء ہیں کہ جنہوں نے ولایت فقیہ کے حوالے سے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ چوتھا اعتراض متعدد حکومت اسلامی کی تشکیل۔ اگر متعدد مقامات پر اسلامی حکومت تشکیل دی جائے تو قطعی طور پر مشکل درپیش آ جائے گی، کیونکہ متعدد حکومتیں بہت سے مشکلات رکھتی ہیں، من جملہ یہ کہ لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ ان پر کون سی حکومت کی اطاعت لازم ہے۔ اس کا جواب اسی کے جواب میں ہم کہیں گے کہ وہ افراد کے جو ولایت فقیہ پر اس طرح سے نظر ڈالتے ہیں کہ شاید ولایت فقیہ کے معنی سمجھ ہی نہیں سکے۔ ہم نے کہا تھا کہ ولی فقیہ کے لیے شرائط ہیں اور جب تک ان شرائط کا حامل نہ ہو ولی فقیہ نہیں بن سکتا۔ ولی فقیہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی، مدیر، مدبر اور سیاست مندار انسان ہو۔ اب اگر کسی میں شرائط موجود ہیں جو پھر چاہے 100 ممالک میں ولی فقیہ ہوں، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ولی فقیہ کی حکومت کی تشکیل کے لیے سب سے اہم ترین شرط حکومت سیاسی ہے۔ اگر کوئی یہ ادعا کرے کہ میں ولی فقیہ ہوں لیکن اس کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو تو یہ کون سی ولایت؟ لیکن اگر ایران کی طرح ولی فقیہ کے پاس فوج، لشکر اور قدرت ہو کہ جو سب اس کی بات سنتے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر 50 ممالک بھی اس صورت سے حکومت تشکیل دے لیں تو نہ فقط یہ کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ یہ تو اسلام کی آرزوؤں میں سے ایک ہے۔ کیوں نہ فقط یہ کہ ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ آج کل یورپی ممالک کے جو اس سے پہلے تک ایک دوسرے کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے تھے، اب ایک ساتھ کرنسی جیسے یورو کہتے ہیں تشکیل دے چکے ہیں۔ اگر چند ولی فقیہ جو با تقوی، مدیر و مدبر ہوں تو کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے؟ آپس میں اتحاد قائم نہیں رکھ سکتے؟ کیا وہ یورپ کی طرح پارلیمان تشکیل نہیں دے سکتے؟ اتفاقاً اگر ولی فقیہ امور پر دسترس رکھتا ہے تو یہ مسئلہ بہت ہی بہتر طریقے سے اتفاق پذیر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے افراد با تقوی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کلمت اللہ کی بلندی کے خواہاں ہوں گے اور دوسروں کے مقابل بہتر انداز میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ فرض کریں کہ ایران اور دوسرے ممالک کے جو اپنی مستقل سرحدیں رکھتے ہیں اس میں ولایت فقیہ حاکم ہو جائے تو کیونکہ حاکموں میں تقوی اور ولی فقیہ کی دوسری شرائط موجود ہوں گی، اس لیے اس کلام میں خود خواہی جنم نہیں لے گی اور یہ کام بہتر انداز میں پیش رفت کر سکے گا۔ اس قسم کے حالات میں نہ فقط یہ کہ فقہا کے درمیان کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، اور جن مقامات پر حکومت ضعیف ہوگی دوسری حکومتیں اس کی تقویت کے لیے کوشش کریں گی۔ بنابراین ولایت فقیہ کے تعدد کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بلکہ یہ امر تو اسلام اور مسلمانوں کے فائدہ بخش ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس کلام کو یہیں تمام کرتے ہیں۔ اس کے اگلے جو دروس ہیں، ابحاث ہیں،
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔